अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्स डी। तो फ्रेंड्स, थंबनेल आप देख ही चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में कि कॉमन कोल्ड क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और क्या प्रिकॉशंस है इसकी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो नया अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आज आपको पता है विंटर चल रहे हैं और आज ज़्यादा अगर हम केसेस देखें ज़ुकाम की, फ़ीवर की, हेडेक की या गले में खराश की, कफ़ की, रनिंग नोज़ की, ये आज आम सा हो गया है। इस रिलेटेड भी आपको ये समझ आ सकता है ये कॉमन कोल्ड है क्या। तो बात का आगाज़ करते हैं। कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, यानी कि हमारी नोज़ को और हमारी थ्रोट को, हमारी गले को ये इन्फेक्ट करता है। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, अगर आप किसी में देखें इसको खांसी आ रही है या रनिंग नोज़ है या कंजक्शन है या फ़ीवर है या सोर थ्रोट है, गले में खराश है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं इसके अंदर कॉमन कोल्ड वायरस है। तो असल में कॉमन कोल्ड है क्या, मैंने पहले ही बोला ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो जो हमारी बॉडी में होता है ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है। अगर हम बात करें ये ज़्यादातर इन्फेंट्स में पाया जाता है, यानी कि जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी हो या चिल्ड्रन, बच्चा हो, कोई चिल्ड्रन हो, तो उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। या ओल्ड एज पर्सन जो हो, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। क्योंकि एक वजह ये भी है क्योंकि उनमें मतलब ये मिक़दार कम होती है, इम्यून सिस्टम की मिक़दार कम होती है, उनमें इम्यून सिस्टम उतना नहीं होता है, इसलिए उनमें ये वायरस ज़्यादा असर करता है। और ये साल में कभी भी हो सकता है, ये नहीं कि ये इसका कोई मतलब महीना है, ये गर्मी का मौसम में ही हो या सर्दी के मौसम में ही हो या किसी भी मौसम में भी हो, नहीं, ये साल में कभी भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये असर करता है विंटर्स में ही, क्योंकि ठंड की वजह से ये वायरस ज़्यादा असर होता है। तो एडल्ट्स में भी अगर हम देखें सीज़न में लगभग 2-3 बार तो ये वायरल इन्फेक्शन एडल्ट्स को भी होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में हर साल लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस इस वायरल इन्फेक्शन के पाए जाते हैं, इस कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन के पाए जाते हैं। हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से टाइप्स होते हैं इस वायरस के जिससे ये कॉमन कोल्ड होता है। तो ये था कॉमन कोल्ड। अब हम आते हैं सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, पहले ही रनिंग नोज़ होती है इसमें, यानी कि नाक बहना, या मसल एक होता है, यानी कि मसल पेन होती है, बॉडी में दर्द होता है, या इसमें होता है फ़ीवर, कभी माइल्ड फ़ीवर भी हो सकता है या कभी तेज़ फ़ीवर भी हो सकता है। कंजक्शन हो सकता है इसमें, यानी कि नाक बंद हो सकती है इसमें। वाटरी आइज़, यानी कि आँखों से पानी आना, तो वो भी इसमें हो सकता है। मसल पेन भी हो सकती है, तो मैंने पहले भी बोला मसल पेन भी हो सकती है, सब बॉडी में पेन हो सकती है। या अगर हम बात करें कफ़ की, ड्राई कफ़ भी हो सकती है इसमें, यानी कि सूखी खांसी भी हो सकती है। वेट कफ़ भी, चेस्टी कफ़ भी। वेट कफ़ जिसमें म्यूकस होता है, या चेस्टी कफ़ जिसमें फेल्जियम और म्यूकस दोनों होते हैं, तो वो भी हो सकता है। या हम अगर बात करें सोर थ्रोट हो सकता है, यानी कि गले में खराश, गले में पेन हो सकती है, उसको हम सोर थ्रोट बोलते हैं, वो भी हो सकता है। या शिवरिंग हो सकती है, कभी कभार शिवरिंग भी होती है। स्वेटिंग, यानी कि मतलब पसीना आता है, वो भी हो सकता है इसमें।
ویکنیس ہوتی ہے، یعنی کہ باڈی میں بہت ویکنیس محسوس ہوتی ہے، باڈی بہت ویکنیس محسوس کرتی ہے، بہت کمزوری محسوس کرتا ہے. تو یہ سمٹمز ہے اس کے. لیکن کبھی کبھار یہ ایبڈومنل ڈیزیز بھی پائی جاتی ہے اس میں. ان میں سے زیادہ سے زیادہ وومیٹنگ ہو سکتی ہے، یا ڈائریا ہو سکتا ہے، یا نوشیا ہو سکتی ہے. یہ زیادہ تر بچوں کو ہوتا ہے یہ ڈیزیز، لیکن کبھی کبھار یہ ایڈلٹ میں بھی ہوتا ہے. یہ سب ہوتا ہے اس کامن کولڈ وائرس کی وجہ سے. آتے ہیں اسپریڈ پہ، یعنی کہ یہ کیسے پھیلتا ہے، یہ کامن کولڈ وائرس کیسے پھیلتا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ بولوں گا، یہ ایک کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، یعنی کہ یہ ایک شخص پہ دوسرے شخص پہ جلدی ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز. اور پھیلتا کیسا ہے؟ جب کوئی شخص سنیزنگ کرتا ہو، یعنی کہ چھینک کرتا ہو، یا کوئی کف کرتا ہو، یا مطلب کوئی کھانسی کرتا ہو بنا کور کے، اس کو نہ ماسک لگا کے ہے، نہ کوئی رومال آگے ہے، یا نہ ہاتھ آگے ہے، تو یہ ایزی سے دوسرے پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ جب یہ چھینک کرتا ہے تو منہ سے ایک ٹنی ڈراپلیٹس نکلتی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی ڈراپلیٹس نکلتے ہیں، وہ ہوا میں ہوتے ہیں اور وہ دوسرے شخص پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو اس کو بھی یہ کامن کولڈ وائرس ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس ہوتے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں ایئر بورن ڈراپلیٹس. تو اگر ہم بات کریں دوسرا، ٹچنگ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کی چیز یوز کرے، یعنی کہ اگر کوئی مطلب کامن کولڈ پیشنٹ ہے، وہ بلینکٹ یوز کرتا ہے، یعنی کہ وہ کمبل یوز کرتا ہے، اگر وہی کمبل وہ دوسرا انسان بھی یوز کرے تو اس پہ بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. یا ڈور نوب سے، یعنی کہ ایک مین کاز ہے ڈور نوب، یعنی کہ اگر کبھی آپ میڈیکل شاپ پہ جاتے ہیں، یا کسی دکان پہ بھی جاتے ہیں، یا کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس کے گیٹ پہ لاک ہوتا ہے. اگر جب اس لاک پہ وہ پیشنٹ ہاتھ لگاتا ہے جس کو ایک کامن کولڈ وائرس ہوتا ہے، تو اسی پہ آپ بھی یہ ہاتھ لگاتے ہیں، تو آپ پہ پھر ایزیلی ٹرانسفر ہوتا ہے. یا سلیوا سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو منہ میں سلیوا ہوتا ہے اس سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی چائے پی رہا ہو، کوئی مطلب یہی وائرس پیشنٹ، یعنی کہ یہی کامن کولڈ وائرس پیشنٹ اگر چائے پیے یا کوئی پانی پیے، اور یہ دوسرا انسان پیے، مطلب اس کا جوتا پیے، دوسرا انسان پیے، اس میں بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. یا اگر ہم بولیں گے ہینڈ شیک سے، اگر ہم ہینڈ شیک کریں، یا گلے ملے، یا مطلب کسنگ کرے، تو اگر مثال کے طور پر کوئی مطلب یہ پیشنٹ ہو، یا کامن کولڈ وائرس پیشنٹ ہو، تو اگر یہ کسی ایڈلٹ میں ہو یا کسی کو بچے میں ہو، اگر وہ ایڈلٹ اس بچے کو مطلب ہگ کرے، کس کرے، تو وہ جو وائرس ہے وہ اس میں بھی بائی کنٹیکٹ داخل ہوتا ہے. اور یہ جو وائرس ہے، اس کی انکیوبیشن پیریڈ تو ہوتی ہے 1 سے 7 دن کی انکیوبیشن پیریڈ ہوتی ہے، مطلب یہ 1 سے 7 دن رہتا ہے. لیکن اس کا جو اثر ہے جو 4 سے لے کے 5 دن تک زیادہ کمیونیکیبل ہوتا ہے، مطلب 4 سے 5 دن تک یہ زیادہ اثر کرتا ہے. پھر 5-6 کے دن کے بعد یہ اس کا اثر کم ہوتا ہے. تو یہ آپ کو میں نے بولا اس کی سمٹمز اور اس کی اسپریڈ کیسے پھیلتی ہے. اب ہم بات کریں گے ٹریٹمنٹ کی، کہ کیا ہمیں ٹریٹمنٹ لینی ہے اس کامن کولڈ سے. تو پہلا جو ہے، ہمیں اپنی باڈی کو کمپلیٹ ریسٹ دینا ہوگا، اپنی باڈی کو فل آرام دینا ہوگا. دوسرا، ہمیں اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، ڈیہائیڈریٹ نہیں رکھنا ہے. یعنی کہ ہم ہائیڈریٹ کیسے رکھیں؟ ہمیں مطلب پانی زیادہ پینا ہے، یا ہم جوس پینا ہے، یا لیمن واٹر ہم پی سکتے ہیں، اور یہ ہنی واٹر بھی پی سکتے ہیں، یعنی کہ ہنی ملا کے ہم پانی پی سکتے ہیں جس سے ہم ہائیڈریٹ نہ ہو. اور تیسرا کیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جب ہمیں تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، سور تھروٹ ہوتا ہے، تو ہمیں گلے میں بہت اریٹیشن ہوتی ہے، بہت ہی پین ہوتی ہے. اس کو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ہی جو سب سے بیسٹ وے ہے، آپ کو غرارے کرنے ہوں گے نمک کے پانی سے. دن میں اگر آپ 3-4 بار یہ غرارے کرو نمک کے پانی سے، تو یہ بیسٹ وے ہے آپ کو آپ کے گلے کو آرام ملنے کا. اور
اس کے بعد ہم کوئی ایسی کینڈی کھا سکتے ہیں جس سے ہمیں راحت ملے. مطلب وہ وکس کینڈی بھی آتی ہے, لوزنجز بھی آتے ہیں, بہت سے ایسی چیز آتے ہیں جو ہماری مطلب گلے کو آرام دیتا ہے. اب ہم آتے ہیں میڈیسنز پہ کہ کون سے میڈیسنز ہم لے سکتے ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بولوں گا کہ جو بھی آپ میڈیسنز لو اپنی ڈاکٹر کی صلاح سے لو, اپنی ڈاکٹر کی رائے سے لو. ایسے ہی کوئی میڈیکیشن کا استعمال نہ کریں. تو اگر ہم بات کریں گے, جب ہم وائرل انفیکشن کی بات کریں گے تو اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے. اینٹی بایوٹک اس میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ جب ہمیں کبھی مطلب تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے یا ہمیں گلے میں خراش ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, ہم جلدی یعنی کہ میڈیکل شاپ پہ جاتے ہیں اور بولتے اس کو وہ اینٹی بایوٹک دو, یہ اینٹی بایوٹک دو, ایزتھرومائسن دو, ایموکسلم دو, سفیکزم دو, افلاکسن دو, باقی. لیکن اگر آپ جتنا بھی اس کو اینٹی بایوٹک کھائے اس پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ اینٹی بایوٹک خالی بیکٹیریل انفیکشن پہ اثر کرتا ہے. یہ ایک وائرل انفیکشن ہے. تو میڈیکیشن کون سی ہم لیں؟ اگر ہم اوور دا کاؤنٹر کی میڈیکیشن لیں تو پہلے اس میں آتا ہے نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ, یعنی کہ اس میں آتا ہے پین کلرز آتے ہیں. جو آپ کی باڈی میں پین ہو یا کوئی مسل پین ہو یا فیور ہو, مائلڈ فیور یا ہو, اس میں وہ دوائی لگتے ہیں. اس میں بہت سی دوائی آتی ہیں, پیراسیٹامول آتی ہے, ایسلوفینیک آتا ہے, یا کوئی بھی ایسی دوائی ہے جو آپ کو مطلب فیور یا باڈی مسل پین سے راحت ملے. یا آپ کف سرپس بھی لے سکتے ہو, اس میں آپ ڈیکسومیتھرافون لے سکتے ہو, کلوروفینامائن لے سکتے ہو, یا ایمبروکسل لے سکتے ہو, یا اس میں بروموہیکزین آتا ہے وہ آپ لے سکتے ہو, لیووسالبیٹامول وہ آپ لے سکتے ہو. اور مین چیز جو اس میں ہے وہ کام ہوتا ہے اینٹی ہسٹامائن میڈیسن کا, یعنی کہ جس کو ہم بولتے ہیں اینٹی الرجک دوائی بھی. اس میں بھی بہت سارے دوائی آتے ہیں, جیسے کہ لیووسٹریزن آتا ہے, مونٹیلوکاسٹ آتا ہے, مونٹیلوکاسٹ فیکسوفیناڈائن آتا ہے, یا لاٹڈین آتا ہے, کلوروفینامائن آتا ہے, ڈائفینڈرامائن آتا ہے, یا بہت سے ایسی دوائی ہے جو کام آتے ہیں. لیکن یہ دوائی جو ہے یہ آپ کو خالی ٹیمپرری راحت دے سکتی ہے, یعنی کہ کچھ ٹائم کے لیے, کچھ دیر کے لیے آپ کو راحت دے سکتی ہے. یہ آپ کو کمپلیٹ راحت نہیں دے سکتی, یہ اس وائرس کو جڑ سے نہیں مٹا سکتی, کیونکہ اس کا جو سائیکل ہوتا ہے, جو اپنا انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, جب تک وہ ختم نہ ہو تب تک کوئی بھی دوائی اس پہ اثر نہیں کر سکتا. خالی اینٹی ہسٹامائن دوائی ہے یا کچھ دوائی جو تھوڑا راحت دے سکتے ہیں بس کچھ ٹائم کے لیے. ڈیکونجسٹنٹ میڈیسن بھی اس میں آتے ہیں, جس میں نیزل سپرے آتا ہے یا نیزل ڈراپس آتے ہیں. تو یہ میڈیکیشن تھی اس کی. یا ہم بات کریں گے کبھی کبھار یہ مطلب کسی پیشنٹ میں کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ زیادہ اثر کرتا ہے یہ وائرس, جس سے اس کو یہ انفیکشن پھنستا ہے. تو اس وجہ سے اس پیشنٹ کو اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے, یا برونکائٹس ہوتا ہے, یا سائنوسائٹس ہوتا ہے, یا اس میں ہوتا ہے ایئر انفیکشن ہوتا ہے, یا دمہ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ سانس اچھی طریقے سے نہیں لے پاتا ہے. یہ ہوتا ہے اس پیشنٹ میں. تو اس ٹائم اگر اس کو لگے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور یہ مطلب انکوبیشن پیریڈ 7 دن ہے, اس سے زیادہ ہو, 8 دن ہوئے اس کو یا 10 دن ہوئے, تو اس کو ڈاکٹر کنسلٹ کرنا پڑے گا, اس کو اپنے نزدیک ڈاکٹر دکھانا پڑے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. وہ اس کو میڈیسن رکھے گا, ٹیسٹ رکھے گا, تو اس کے ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ تھا کامن کولڈ کا. آخر میں بولوں گا آپ کو کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں, ہم کیسے اس سے دور رہ سکتے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ مطلب ہاتھ دھونے پڑیں گے, کیونکہ جب بھی ہم کبھی بھی کسی دکان پہ جائے, میڈیکل شاپ پہ جائے, یا کبھی بھی ہمارا ہاتھ تو لگتا ہی ہے, دروازے میں لگتا ہے, کسی چیز میں لگتا ہے, تو ہمیں ہینڈ واش ضروری کرنا ہوگا, ہاتھ صاف کرنے ہوں گے. اور
اگر گھر میں کسی پیشنٹ کو یہ کامن کولڈ ہے تو اس پیشنٹ کو ضروری یا تو وہ الگ رہے، اگر اب الگ نہ رہے تو دوری بنا کر رکھے اور وہ ماسک لگائے. ماسک زیادہ اس کو ضروری ہے جس کو یہ کامن کولڈ وائرس ہو، نہ کہ اس کو جس کو نہیں ہے. اس کو بھی لگانی ہے، میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہیں لگانی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ اسی کو ہے، کیونکہ وہ جب ماسک نہیں لگاتا ہے، جب وہ مطلب اس کے منہ سے ڈراپلیٹس نکلتے ہیں تو وہی پھیلتے ہیں ہوا میں، تو وہ دوسری پہ چلے جاتے ہیں. جب اس کے ماسک ہو تو وہ پھیل نہیں سکتا. اور ٹرائی کرنا ہے کہ ہم مطلب گرم پانی ہمیں پینا ہے. جب بھی ہمیں مطلب یہ لگے ہمیں گرم پانی ہے، ٹھنڈا ونڈا پینا پانی نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اگر آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز شیئر کریے، لائک بھی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو.